मेरी 8 बच्चे थे और 9वाँ बच्चा पेट में था। अचानक मेरा शौहर मर गया। ख़ानदान वालों ने मेरा साथ ना दिया। मेरे बच्चे भूखे प्यासे मरने वाले हो गए थे। एक रोज़ हमारी मस्जिद के इमाम साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों का वारिस बनूंगा। इनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। बस रात को तुम्हें मस्जिद के पास बनी मेरी हवेली में आना होगा और सुबह तक मेरे साथ रहना होगा। मैं इमाम साहब के इरादे जान गई थी। मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, मगर जब बच्चों की तरफ देखती तो मेरा दिल फटने लगता। आखिरकार मैं मजबूर होकर रात को इमाम साहब के पास चली गई, मगर इस वक्त रूह फना हो गई। जब मेरा नाम नसरीन है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। बाप तो मेरे बचपन में ही फौत हो गया था और जब मैं 16 साल की हुई तो माँ भी फौत हो गई, मगर मरने से पहले माँ ने मेरी शादी कर दी थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मगर माँ कहती थी कि मेरे बाद तेरा सहारा कौन बनेगा, तू अकेली कहाँ जाएगी, ये दुनिया तुझे बर्बाद कर देगी। मुझे अपनी माँ की बातें समझ नहीं आती थी, मगर वो कहती थी मैं ये सब तेरे भले के लिए कर रही हूँ। मैंने माँ के कहने पर निकाल लिया। मेरी माँ ने मुझे एक कमरे में बिठा दिया और दूसरे कमरे में मेरा दूल्हा था। हमारा निकाह हो चुका था और मैं रुखसत होकर अपने शौहर के घर चली गई। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी शादी के तीसरे दिन ही मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मेरे लिए ये बहुत बड़ा सदमा था, मगर मेरे शौहर अज़ीम ने मेरा बहुत साथ दिया था। अम्मा की तदफीन का सारा बंदोबस्त मेरे शौहर ने किया था। अब मेरा इस दुनिया में इसके अलावा कोई नहीं था। मेरी ज़िंदगी इसके साथ बहुत अच्छी गुजरने लगी थी। मेरे शौहर ने घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मैं इस बात पर हैरान भी होती थी कि वो इतने पैसे कहाँ से लाता था, क्योंकि वो किसी की ज़मीन पर काम करता था। शादी के पहले ही साल में माँ बन गई और मेरे एक साथ 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। इसके बाद तो फिर औलाद की लाइन लग गई। मैंने हर साल एक बच्चा पैदा किया और यूँ 8 सालों में 9 बच्चों की माँ बन गई थी। लेकिन घर में खाने-पीने का सामान बहुत ज़्यादा लाया करता था। घर में ना तो कोई साथ थी, ना कोई नंद और ना कोई और था। घर भी मेरे शौहर का अपना था, लेकिन मैं अकेली इतने सारे बच्चों को पाल के बहुत ज़्यादा थक जाती थी और बहुत परेशान रहती थी। कभी-कभी बुरी तरह रोने लगती और अपने शौहर से कहती कि मुझसे ये सब नहीं होगा। लेकिन मेरे शौहर एक बहुत ही ख़ास किस्म का शरबत बनाया करता था और इस शरबत में वो बादाम पिस्ते और कोई ऐसी ठंडी चीज़ मिलाता था कि जिसको पी के ना सिर्फ मुझे बहुत ही सुकून आ जाता, बल्कि मैं पूरे दिन की थकी हुई रात को सुकून से सो जाती थी। वरना मेरी टाँगों में इतना दर्द होता था कि मैं सो ही नहीं पाती थी, क्योंकि पूरे दिन बच्चों को उठाने का काम करती। बच्चों की पैदाइश में ज़्यादा वक़्फ़ा नहीं था, इसलिए वो मुझे बहुत तंग करते थे। मेरा शौहर रात को मेरे लिए शरबत ज़रूर बनाता और जब मैं ये शरबत पी लेती तो सुबह तक मुझे होश ही ना होता कि मैं कब सोई और कब उठी। अगर रात में कोई बच्चा जाग जाता तो मेरा शौहर ही इसका ख़्याल करता था। कहता था कि तुम दिन भर काम करती हो, इन सब को सँभालती हो, अब रात को मैं सँभाल लूँगा, तुम सुकून से सो जाया करो। और मेरे शौहर की और अजीब बात भी थी कि वो घर में बहुत कम रहता और जब भी घर आता मेरे बच्चों और मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आता। मैं बहुत खुश थी। मैं इसकी हर बात मान लेती, क्योंकि वो भी मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता था। इसकी खुशी में मेरी राहत थी। मेरी ज़िंदगी में मेरी रातें अच्छी गुज़र जाती थीं और मैं सुकून से सोई रहती थी। अल्लाह ने 8वें बच्चे से भी नवाज़ दिया, लेकिन मेरे शौहर को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो 8 बच्चों का बाप है, वो भी लड़का ही लगता था। जब खूबसूरत तो मैं भी बहुत थी और दिखने में बड़ी औरत नहीं लगती थी, लेकिन मैं अंदर से बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। बच्चे पैदा करना कोई आसान काम नहीं था। मेरा शौहर घर में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर आता था। वो मुझे खिलाता-पिलाता भी बहुत अच्छा था और सारी रात बच्चों को सँभाल के मेरी नींद भी पूरी करवाता था। ये दोनों बातें बहुत ज़्यादा अच्छी थीं। इतनी अच्छी नहीं थी कि फिर इतने पैसे ना जाने कहाँ इससे लाता था। ऐसा भी नहीं था कि एक बच्चे के कपड़े दूसरे को पहना दें। जब बच्चा पैदा होता तो इसके लिए सारा कुछ नया बनाते थे। गाँव वाले कहते थे कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें बहुत अच्छे हालात में रखा हुआ है। मैं पहले ही शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी मुझे वाक़ई लगता कि मैं खुशकिस्मत हूँ, लेकिन मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। जब एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरा शौहर बेहोशी की हालत में मिला है और इसे डॉक्टर के पास ले गए हैं, लेकिन फिर दूसरी खबर ने तो जान ही निकाल दी कि डॉक्टर की तरफ लेकर जा रहे थे, पर रास्ते में ही मेरे शौहर ने दम तोड़ दिया।
اس ٹائم میری کوکھ میں میرے شوہر کا نواں بچہ تھا۔ میں بہت روئی، بہت تڑپی، اپنے شوہر کے بنا بچوں کو کیسے سنبھالوں گی؟ یہی خیال سب سے پہلے میرے دماغ میں آیا تھا۔ میرے شوہر نے گھر میں کچھ پیسے رکھے تھے جو اس کے کفن دفن میں استعمال ہو گئے۔ کچھ دور پار کر کے رشتہ دار تھے آئے ہوئے تھے، لیکن کوئی بھی ہمیں اپنے گھر لے جانے پر راضی نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ہمیں سہارا دینا چاہتا تھا۔ اگر سارے رشتہ دار ہمیں مہینے کے تھوڑے تھوڑے پیسے بھی دے دے تو ہمارا گزارا چل سکتا تھا، لیکن کوئی بھی اس بات پر بھی نہیں آ رہا تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ 10 لوگوں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ ان سب کو کوئی بھی نہیں پال سکتا، اور 9 بچوں کی ماں کے ساتھ شادی بھی کسی نے نہیں کرنی تھی، کیونکہ وہ ہمارے معاشرے میں جب کوئی عورت ایسے ہی بیوہ ہوتی ہے تو اس کو یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ اب تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہارے بچوں کو پالنے والا کوئی مل جائے۔ لیکن کوئی پاگل نہیں ہوگا جو ایک ایسی عورت سے شادی کر لے گا جس کے ساتھ 9 بچوں کا ساتھ ہو اور 4 بیٹیاں تھیں۔ میں نے غصے میں آ کر سارے رشتہ داروں کو باتیں سنانا شروع کر دی اور کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے کسی کی، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو میں خود پالوں گی۔ تم سب لوگ جا سکتے ہو، تمہارے رشتہ دار تو اس دنیا سے چلا گیا ہے اور اس کی میت کا پکا ہوا کھانا بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب تم لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں میرا تماشا دیکھ رہے ہو؟ سب لوگوں نے مجھے باتیں سنائی اور کہا، تمہارا فائدہ سوچ رہے ہیں لیکن تم بھلا کرنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ میں نے کہا، نکل جاؤ گھر سے، کوئی ضرورت نہیں ہے میرا بھلا کرنے کی۔ سب لوگ جا چکے تھے، گھر میں کچھ پیسے پڑے تھے، پہلے وہ استعمال ہو گئے، اس کے بعد میں گھر کی کچھ چیزیں بیچنے لگی اور اب آخری ایک گائے رہتی تھی جس کا دودھ میرے بچے پیتے تھے، لیکن گائے کو کھلانے کے لیے چارہ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے دودھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ تانگ آ کر میں نے گائے بھی بیچ دی اور پھر ایک مہینہ انہی پیسوں پر گزر گیا، لیکن اس کے بعد پھر سے پھاکے پڑنے لگے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ ان کا دل بہلانے کے لیے ان کو کھیتوں کی طرف لے گئی، کیونکہ اب گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ کھیتوں کے قریب ایک درخت لگا تھا جس پر چھوٹے چھوٹے شہتوت لگے تھے، میرے بچے ان کو کھا کر اپنا پیٹ بھرنے لگے۔ جب ہمیں کسی شخص نے دیکھ لیا تو میں اس شخص کو جانتی تھی، وہ ہمارے گاؤں کی مسجد کا امام تھا اور اس کی بیوی ایک بڑے زمیندار کی بیٹی تھی جس نے امام صاحب کو جینا حرام کیا ہوا تھا۔ امام صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو ہمارے پاس آ گئے، بچوں کی حالت دیکھ کر جانے کیوں وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ تم عظیم کی بیوی ہو نا جو پچھلے دنوں مر گیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں جی، میں اس کی بیوی ہوں، یہ سارے بچے اسی کے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں، کہنے لگا کہ کیسے گزارا کرتی ہو؟ تب میں نے اس کو ساری بات بتا دی کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، آخری جانور تھا گھر میں وہ بھی بیچ دیا ہے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے اس لیے ان کو یہاں لے آئی ہوں۔ اس نے بچوں کو گاڑی میں بٹھا لیا اور مجھے کہا کہ گاڑی میں بیٹھو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ گھر چھوڑنے آئے تو اس نے میری ہتھیلی پر کچھ پیسے رکھے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ امام صاحب نے میرا احساس کیا ہے۔ میں نے کہا کہ چائے پی کر جائیں، بچے باہر کھیل رہے تھے اور میں چائے بنانے لگی۔ جب میں امام صاحب کے لیے چائے بنا کر لائی، میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میں نے کہا کہ امام صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ تم سوچو کہ تم کیا کر رہی ہو اور تم اکیلی عورت کیا کرو گی، اتنے سارے بچوں کو پیٹ کیسے پالو گی؟ جو پیسے میں نے دی ہیں وہ 2 دن کے بعد ختم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ اللہ نگہبان ہے، جیسے آپ کو وسیلہ بنا کر بھیج دیا ایسے ہی کسی اور کو وسیلہ بنا دے گا۔ اس دنیا میں کوئی بھوکا نہیں مرتا ہے، کچھ نہ کچھ کر لوں گی، ہو سکتا ہے یہ گھر بھی بیچ دوں۔ تب امام صاحب نے کہا، پاگل عورت، گھر بیچنے کی غلطی بالکل نہ کرنا، نہیں تو سڑک پر آ جاؤ گی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ امام صاحب مجھے اپنے گھر میں کوئی کام دے دے تو میں اپنے بچوں کو پیٹ پال لوں گی۔ بڑی بیٹیاں دونوں اتنی بڑی تھیں کہ اگر میں گھر پہ نہ ہوتی تو باقی بھائیوں کو سنبھال سکتی تھیں، ویسے بھی ان کو وقت سے پہلے بڑے ہونے کی ضرورت تھی کیونکہ ان کا باپ سر پر نہیں تھا۔ میں نے جھٹ سے امام صاحب سے کہا کہ جی، آپ مجھے جو بھی کام کہیں گے میں ضرور کروں گی۔ اس نے کہا کہ رات کو مسجد کے ساتھ بنی حویلی پر آج چلا۔ میں نے کہا کہ رات کو کس ٹائم اور اس وقت میرا وہاں کیا کام ہوگا؟ یہ سوچ کر میں تھوڑی پریشان ہوئی کہ امام صاحب مجھے رات میں کیوں بلا رہے ہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ رات کو 10 بجے کے بعد آ جانا اور حویلی کے سامنے والے دروازے سے نہیں آنا بلکہ پچھلے والے دروازے سے آنا۔
اب اتنی بھی بیوقوف نہ تھی کہ ان کی بات کو سمجھ نہ پاتی۔ میں بات سمجھ گئی تھی۔ حویلی میں امام صاحب مجھے پچھلے دروازے سے اور رات کے وقت کیوں بلا رہا تھا، میں سب جانتی تھی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت تنگ تھا اور یہ بات سارا گاؤں جانتا تھا، مگر اب وہ میری غربت کا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ چلا گیا اور میں انہی سوچوں میں کھو کر رہ گئی۔ جو پیسے امام صاحب نے دیے تھے وہ واقعی کریانے والے نے اپنے پچھلے حساب میں کاٹ لیے، اور صرف اتنا ہی کھانا دیا کہ جتنا ہم ایک ٹائم کے لیے بنا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرے پاس 4 مہینے کے بعد آئے ہیں، اب وہ دوبارہ سے ادھار دینے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ رات 10 بجنے میں تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ میں اپنی شوہر کی تصویر کو گلے سے لگائے بیٹھے رو رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میرے شوہر نے ہمیشہ اچھا کھلایا، اچھا پہنایا تھا، کبھی کوئی ذلت کی زندگی جینے نہیں دی تھی، لیکن اب میں کیا کر سکتی تھی؟ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں پڑھی لکھی تھی اور اتنے سارے بچوں کو چھوڑ کر نوکری کرنے جاتی بھی تو کون سی نوکری کرتی، کسی کے گھر کا کام کر لیتی، لیکن یہاں پر تو سارے ہی غریب رہتے تھے سوائے امام صاحب کے، لیکن وہ مجھے نوکرانی کا کام نہیں دے رہا تھا۔ میں بچوں کو بھوک سے مرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی تھی، اسی لیے دل پر پتھر رکھ لیا، بچوں کو سلا دیا اور بڑی بیٹی سے کہا کہ سب کا خیال رکھنا، میں آتی ہوں۔ گھر سے کالی چادر اوڑھ کر نکل گئی اور مسجد کے ساتھ بنی حویلی کے پچھلے دروازے سے اندر چلی گئی۔ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا اور میں یہی چاہ رہی تھی کہ کوئی موجود نہ ہو، مجھے کوئی چور سمجھ کر پکڑ ہی نہ لے، لیکن 15 منٹ گزر گئے، وہاں کوئی نہ آیا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا، میں اپنے مرے ہوئے شوہر سے بے وفائی نہیں کر سکتی، اور اس لیے وہاں سے جانے لگی کہ کسی نے مجھے ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ دیکھا تو وہ امام صاحب تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا اور کہا کہ میں واپس جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ واپس جاؤں گی تو بہت پچھتاؤ گی، اپنے بچوں کے بارے میں سوچو۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے میرے بچوں کے بارے میں بتا کر مجھ سے غلط کام کروانا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ کام غلط ہے یا نہیں اس کا فیصلہ تم بعد میں کرنا۔ میں نے کہا کہ میں ایک بیوہ اور لاچار عورت ہوں، آپ خود سوچیں، اگر میں آپ کی جگہ اور آپ میری جگہ ہوتے تو پھر آپ پر کیا گزرتی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، میں سب سمجھتا ہوں، میری بات غور سے سنو، میری بیوی ہے لیکن میرے بچے نہیں ہیں، اور دراصل میں تمہاری جگہ پر ہی ہوں۔ مجھے امام صاحب کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارا شوہر بہت اچھا انسان تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے۔ میں نے کہا کہ کسی اچھے انسان کی بیوی کی عزت خراب کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے سر جھکا لیا اور اس نے کہا کہ تمہیں ہر حال میں رات کو میرے پاس آنا ہوگا، اور 1 ہفتے کے بعد میں تمہیں کچھ ایسا بتاؤں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ میں کسی طرح پر زہر کا گھونٹ پی گئی تھی، کیونکہ میں اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ امام صاحب نے میرے گھر میں راشن بھی ڈلوا دیا اور گھر میں جو چیزیں کم تھی وہ بھی لے کر دی، بچوں کے لیے نئے کپڑے بھی لے کر دیے۔ وہ میرے بچوں سے بہت پیار بھی کر رہا تھا، اس کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر میرے کانوں نے خبر سنی کہ امام صاحب کی بیوی اس کو چھوڑ کر جا رہی ہے، دونوں کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، اس لیے الگ ہو جانا ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ امام صاحب اپنی بیوی کو طلاق دے رہے تھے۔ میں 1 ہفتے تک امام صاحب کے کہنے پر روز رات کو اس کی حویلی میں چلی جاتی تھی، لیکن اس نے مجھے 3 4 دن سے نہیں بلایا تھا، اور میں نے بھی شکر ادا کیا، کیونکہ مجھے ایسی زندگی نہیں جینی تھی۔ ابھی تک تو اس نے میرے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، مگر مجھے بہت ڈر تھا، میں بہت زیادہ مجبور تھی، لیکن پھر اس نے ایک رات مجھے بلا لیا اور اس دفعہ وہ مجھے اپنی حویلی کے گیسٹ ہاؤس میں لے جانے کی بجائے سیدھا حویلی کے اندر لے گیا۔ میں یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ کیا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے کہ حویلی میں نوکر دیکھ لیں گے، یا اس کی بیوی نے دیکھ کر کوئی سوال کر لیا تو کیا جواب دے گا؟ لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ حویلی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے کمرے میں لے آئے، جو بہت ہی خوبصورت کمرہ تھا، ایسے لگتا تھا کہ یہاں کی ہر چیز نئی تھی۔ پھر اس نے مجھے ایک اور کمرہ دکھایا جو بچوں کے لیے سجایا گیا تھا۔ وہ مجھے اپنی حویلی کیوں دکھا رہا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے واپس سے اس کمرے میں لے آیا، مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، اور اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہو، لیکن اس کو مجھ سے کیسی محبت تھی جو وہ مجھے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہو۔ لیکن پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، میں تمہارا شوہر ہوں عظیم، کبھی تمہارا شوہر تھا ہی نہیں۔
میں تمہارا شوہر ہوں اور میری مجبوری تھی کہ مجھے تمہیں عظیم کے ساتھ رکھنا پڑا۔ تم کو یاد ہوگا کہ تمہارا شوہر رات کو تمہیں ایک شربت پلایا کرتا تھا جس سے تمہیں سکون کی نیند آتی تھی، اور یوں میں تمہارے پاس آ جاتا تھا۔ یہ جتنے بھی بچے تم دیکھ رہی ہو یہ سارے کے سارے میرے بچے ہیں، کیونکہ میری بیوی ایک بدمعاش زمیندار کی بیٹی ہے، اور اس کا مجھ پر دل آ گیا تھا اور اس کے باپ نے زبردستی میری اس کے ساتھ شادی کروائی تھی۔ وہ مجھے شوہر کم اور ملازم زیادہ سمجھتی تھی۔ اس نے اولاد بھی پیدا نہیں کی، اس کے باپ نے یہ حویلی میرے نام کر دی تھی۔ میں نے تنگ آ کر تم سے شادی کی تھی، لیکن میری بیوی کو اگر پتہ چل جاتا کہ میری ایک اور بیوی بھی ہے اور اس کے بچے ہیں تو وہ تمہیں جان سے مار ڈالتی۔ اس لیے مجھے یہ سب ناٹک کرنا پڑا۔ میں تمہارا شوہر میں ہوں اور یہ سارے بچے میرے ہیں، اور عظیم کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ میرا وفادار نوکر تھا، میں اس کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے تمہیں اپنے گھر میں رکھا اور میری عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، کیونکہ میرے شوہر نے یہی کیا تھا کہ ہمیشہ رات کو میرا شوہر مجھے سلا دیا کرتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر مجھ سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا اور مجھے رات کو کیوں بلاتے رہے ہو؟ تب اس نے کہا کہ میری بیوی کو جب تک میں اس حویلی سے نکال نہیں لیتا میں تمہیں یہاں نہیں لا سکتا تھا۔ میری بیوی نے مجھ سے زبردستی شادی کی تھی اور اب اس کا دل مجھ سے بڑھ گیا تھا اور یہ طلاق لازمی ہونا تھی۔ اس لیے مجھے کسی طرح 1-2 ہفتے اور طلاق کے بیچ کا وقت گزارنا پڑا تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ تم میری بیوی ہو۔ یہ حویلی اور یہ سب کچھ تمہارا ہے، آج سے تم یہیں رہو گی۔ یہ کمرہ تمہارا ہے اور دوسرا کمرہ میں نے بچوں کے لیے سجایا ہے۔ اب تمہاری زندگی میں آرام و سکون ہوگا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں تمہیں کیسے قبول کروں؟ تو اس نے کہا میں ہی قصوروار ہوں، تم کو جتنا وقت چاہیے تم لے سکتی ہو، لیکن میں اب تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ تم میرے بچوں کی ماں ہو۔ اس اپنا اور میرا نکاح نامہ بھی مجھے دکھایا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے امام صاحب کو کہا کہ میں نے اپنے شوہر عظیم کو ہی اپنا سب کچھ سمجھا ہے، وہی میرے لیے واقعی سب کچھ تھا، میرا خیال رکھتا تھا، میرے بچوں اس کو باپ کہتے تھے۔ تم نے میری زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، تمہیں یہ حق کس نے دیا تھا؟ اگر تم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تم اپنی بیوی کو یہ بتا سکتے کہ تمہاری دوسری بیوی بھی ہے اور اس میں سے تم نے 9 بچے پیدا کیے ہیں، تم ایک بزدل انسان ہو، میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ تم نے ایک عورت سے ڈر کر میری زندگی برباد کی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ میں مجبور تھا، کیونکہ وہ عورت تمہیں بھی مروا سکتی تھی، اس لیے اسے ڈر رہا تھا، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ میری کمزوری لگ جاتی تو وہ رحم کرنے والوں میں سے نہیں تھی، لیکن اب وہ میری زندگی سے نکل چکی ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اس نے میرے بچوں کو یا مجھے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو تب کیا کر لو گے؟ تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، تم میری حفاظت میں ہوگی، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، شاید دنیا والوں کو میری کہانی بہت عجیب لگے، لیکن دراصل حقیقت ایسے ہی ہوتی ہے، اور حقیقت میں اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی حرکتیں لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرا شوہر کبھی بھی ہوش و حواس میں میرے قریب نہیں آیا تھا، لیکن میں تو اسے ہی اپنا شوہر سمجھتی تھی۔ مجھے اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانے میں بہت وقت لگ گیا، اور میں نے امام کو کبھی دل سے قبول نہ کیا۔ ابھی بھی امام صاحب کے لیے میرے دل میں محبت نہیں تھی، وہ صرف ان بچوں کا باپ اور میرا شوہر تھا جو ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا تھا۔ جس قاری نے ہمارا نکاح پڑھوایا تھا میں نے چھپ کر اس سے تصدیق بھی کر لی ہے، امام صاحب کی سب باتیں سچی ہیں۔ اب آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب کو شوہر کے طور پر قبول کر لوں یا اپنے بچوں کو لے کر کہیں دور چلے جاؤں؟ میں بہت پریشان ہوں، مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ تو دوستو کیسی لگی ہماری کہانی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔